बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि स्वात कैंपस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने जो है मुझे सजेस्ट किया है कि आपके जो पेशावर रीजन के न्यू कैंपस के जो स्लाइड्स हैं वो हमसे थोड़े से चेंज है, तो आप हमारे लिए अलग से वीडियोस बनाया करें। तो ये जो वीडियोस हैं, ये जो लेक्चर्स हैं, ये स्पेशली मेरे स्वात कैंपस से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो अभी हम अपना फर्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम अपने नर्सिंग डेफिनेशन से। नर्सिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोफेशन है। प्रोफेशन कहते हैं कि जब स्किल्स और एजुकेशन यानी डिग्री दोनों मिल जाती हैं तो वो प्रोफेशन बन जाता है। तो नर्सिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़, इनको हम केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके हेल्थ को मेंटेन रख सकें, उनके हेल्थ को रिकवर रख सकें और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। इनमें हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल जाती है। इसमें साइंस भी है, इसमें आर्ट भी है और इसमें कंपैशन भी है। यानी ये एक एज अ करियर भी है, इसमें स्किल्स भी इन्वॉल्व है, इसमें एजुकेशन भी इन्वॉल्व है। इसके बाद हमारे पास आता है होलिस्टिक केयर। हमारे पास नर्सिंग में कहते हैं कि एक पेशेंट को जो है एक नर्स होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करती है। होलिस्टिक केयर का मतलब ये होता है कि इसमें एक नर्स जो है वो सिर्फ एक पेशेंट की बीमारी को ठीक नहीं करती, बल्कि उसके फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल नीड्स को भी जो है वो कंप्लीट करती है। तो जब एक पेशेंट इन सब एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्दी हो जाता है तो इट मीन्स कि एक नर्स ने उसको होलिस्टिक केयर प्रोवाइड की है। पेशेंट एडवोकेसी, जब एक नर्स जो है वो एक एज अ रोल परफॉर्म करते हुए, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर रोल ऑफ नर्सिंग पर है कि एक नर्स के कितने रोल्स हैं। तो उसमें हमारे पास एक जो रोल होता है वो उसका एज अ पेशेंट एडवोकेट होता है। यानी वो पेशेंट के बिहाफ पर बात करती है। वो पेशेंट जो कि कोई डॉक्टर को अपने प्रॉब्लम नहीं बता पाते या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नहीं बताते, तो नर्स जो उनके साथ एक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप बनाती है, एक रेपो बिल्डअप करती है, उसकी मदद से जो है वो पेशेंट जो है वो आसानी के साथ अब नर्स को अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बताते हैं। तो इसमें पेशेंट जो हमारे पास नर्स होती है वो एज अ पेशेंट एडवोकेट रोल परफॉर्म करती है। इसके बाद आता है हेल्थ प्रमोशन। यानी ये जो है ये उन इंडिविजुअल्स के बारे में जो है वो कहते हैं कि ये हेल्दी होते हैं, लेकिन ये अपने हेल्थ को प्रमोट करते हैं। और हेल्थ को हम जो है वो किस वजह से प्रमोट कर सकते हैं, उनको हम एजुकेट कर सकते हैं। यानी अगर एक पर्सन है उसको कोई भी डिजीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम उनको डाइट से रिलेटेड हम उनको एजुकेट करें कि आपने अपनी डाइट को जो है वो मेंटेन रखना है, तो इट मीन्स कि हम उनकी हेल्थ को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डिजीज़ प्रिवेंशन। यानी इसमें हम कुछ इंटरवेंशंस करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इंटरवेंशंस की। जब एक नर्स जो है वो एक पेशेंट के लिए कोई भी जो है उसके ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जो भी पर्पस हो उसके लिए जो भी एक काम करती है, एक्शन परफॉर्म करती है, तो उसको हम इंटरवेंशंस बोलते हैं। तो जो डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए जो है वो जितनी भी इंटरवेंशन करेगी, चाहे वो रिस्क को आइडेंटिफाई करना हो और उसको रिमूव करना हो। रिस्क हमारे पास जो है हर वो चीज़ जो कि एक उसके बारे में हम वो करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि ये फ्यूचर में जो है ये डिजीज़ काज कर सकती है या ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो रिस्क में आ जाती हैं। तो जब डिज़ीज़ प्रिवेंशन में अगर नर्स जो है वो रिस्क आइडेंटिफाई कर रही है या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, हॉस्पिटल बेस पर हम क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं, उस पेशेंट के बेड के साइड रेज को जो है वो अप रखना, पेशेंट की हाइजीन का ख्याल रखना, पेशेंट को जो है उसको बेड बाथ देना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स में आती हैं। तो ये हम उसको किस लिए करते हैं, डिज़ीज़ प्रिवेंशन के लिए। ये भी हमारे पास नर्स के रोल में शामिल हैं।
اب ہمارے پاس جو ہے ہمارے جو جتنے بھی ڈفرینٹ نرسنگ اسکالرز ہیں تو انہوں نے ہماری جو نرسنگ ہے ان کو ڈفرینٹ اسپیکٹ سے دیکھا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہمارے پاس جو فرسٹ ماڈرن نرس ہے اس میں آتی ہے فلورنس نائٹنگیل۔ فلورنس نائٹنگیل نے جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ جو ہے وہ فوکس کیا ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم انوائرمنٹ کو پیشنٹ کے علاج کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جائے تو پیشنٹ جو ہے وہ جلدی ریکور ہوگا، یعنی ہم جو ہے پیشنٹ کے علاج کے ساتھ ساتھ جو ہے انوائرمنٹ پر بھی دھیان دیں، مطلب کہ صاف پانی یوز کریں، وینٹیلیشن کا خیال رکھیں، ہائیجین کا خیال رکھیں، تو یہ اس پیشنٹ کو جلدی جو ہے وہ ریسٹوریشن آف ہیلتھ کی طرف لے کر آئیں گی۔ اس کے برعکس ورجینیا ہینڈرسن ہمارے پاس ایک نرس ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک پیشنٹ کو جو ہے انڈیپینڈنسی جو ہے وہ پرووائڈ کریں، چاہے وہ پیشنٹ جو ہے اس کو ہم ہیلتھ کی طرف لے کر آئیں یا ریکوری کی طرف لے کر آئیں، تو اگر ہم ان پیشنٹ کے اندر انڈیپینڈنسی جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے تو ان کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ خود ہی جو ہے وہ ریکوری کی طرف آئیں گے۔ اس کے برعکس جین ویٹسن نے جو ہے وہ کیئر پر فوکس کیا تھا کہ اگر ایک انڈیویجول کو، ایک پیشنٹ کو اگر صحیح طریقے سے جو ہے وہ کیئر پرووائڈ کی جائے، اور جو نرس پیشنٹ جب کیئر جو رہتی ہے وہ تبھی اچھے سے پرووائڈ ہوتی ہے جب ہمارے پاس نرس اور پیشنٹ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اس میں پھر پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ فریلی اپنے پرابلم نرس کو بتاتا ہے، اور پھر وہ جو کیئر ہوتی ہے وہ افیکٹو کیئر ہوتی ہے، ہولسٹک کیئر ہوتی ہے۔ تو جین ویٹسن نے جو ہے وہ کیئر پر جو ہے وہ فوکس کیا تھا۔ اب اگر ہم ان ساری تھیوریز کو جو ہمارے 3 نرسنگ اسکالر نے پیش کی تھی، اگر ہم ان کی سملیرٹیز کو دیکھیں تو ان کا جو ہے ان کی تھیوریز کا ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا پیشنٹ کی کیئر اور ویل بینگ پر بات کرنا، یعنی اس کو ایمفیسائز کرنا۔ لیکن ان کا ڈفرینس یہ تھا کہ نائٹنگیل نے جو ہے انوائرمنٹ پہ فوکس کیا تھا، ہینڈرسن نے جو ہے وہ انڈیپینڈنس پہ فوکس کیا تھا، اور ویٹسن نے جو ہے وہ کیئرنگ ریلیشن شپ پر جو ہے وہ اس نے فوکس کیا تھا۔ ابھی اگر ہم قدیمی ہیلتھ کیئر کانسیپٹس کے بارے میں بات کریں تو جو قدیمی ایجپٹ کے لوگ تھے، یعنی مصر کے لوگ، ان کا کانسیپٹ تھا کہ وہ میجک کو جو ہے اور پلانٹس اینڈ ہربس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کرتے تھے، ریلیجن کو جو ہے وہ ہیلنگ میں، ٹریٹمنٹ میں یوز کرتے تھے، جس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے مندر بنائے تھے، ان کو وہ ہیلنگ سینٹر جو ہے وہ بولتے تھے، وہ جاتے تھے اور وہاں پر ان کی پوجا کرتے تھے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اب یونان کے اینشنٹ دور میں، یعنی کیا ہوتا تھا گریس میں، اس میں ہپوکریٹس نے جو ہے وہ ایک فرسٹ آدمی تھا جس نے جو ہے جو ڈیزیز کو جو ہے وہ ایک میجک کے علاوہ جو ہے اس نے نیچرل کاز آف ڈیزیز جو ہے وہ پڑھایا تھا۔ اب یہ جو ہے نیکسٹ ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ کیوں ہپوکریٹس نے جو ہے وہ ڈیزیز کو نیچرل کاز آف ڈیزیز کہا ہے۔ اس کے جو سائٹس تھے وہ تھے ہمارے پاس ایکسکلیپینس، یہ بھی ان کے ایز اے ہیلنگ ٹیمپلز، مندر تھے جن میں وہ اپنے صحت یابی کے لیے جو ہے وہ پوجا کرنے جاتے تھے۔ ان سب کو جو ہے وہ ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، تو ابھی اگر ہم انٹروڈکشن کی بات کریں تو جو مریضوں کا علاج ہے، کوئی ہمارے پاس ایک ایسا نیا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کو جو ہے بالکل نیولی انٹروڈیوس کرایا گیا تھا۔ ہمارے پاس صدیوں سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ مریضوں کا علاج کرتے آ رہے تھے۔ جو فرق ہے آج کی ماڈرن نرس میں اور کل کی جو ہے قدیمی نرس میں، تو وہ ہے ایجوکیشن کا، کہ اس ٹائم پہ کوئی فارمل نرسنگ ایجوکیشن اویلیبل نہیں تھی، تو ہمارے پاس جو آج کا جو پروفیشن ہے، یعنی جو ہمارے پاس جو آج ہم جو نرسنگ دیکھتے ہیں وہ بہت سی تبدیلیوں کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرانسفارم ہو کر ہمارے پاس آئی ہے۔ تو جو قدیمی ٹائم پہ جو نرسنگ تھی تو کچھ کلچرز میں جو ہے نرسنگ جو کیئر ہے اس کو فیمیل کے لیے اسائن کیا گیا تھا، اور یہ سوچ کر کے ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جس طرح ایک فیمیل جو ہے وہ اپنے انفینٹ یعنی اپنے بچے کا جس طریقے سے خیال رکھتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، تو اسی طرح وہ اپنے بیماروں اور مریضوں کا اور اپنے زخمیوں کا بھی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ علاج کرے گی۔ اس کانسیپٹ پر فیمیلز کو اسائن کیا گیا۔ وہیں اس کے برعکس کچھ کلچر
کچھ سوسائٹیز ایسی تھیں جنہوں نے جنہوں نے آدمیوں کو بھی جو ہے وہ نرسنگ کیئر کے لیے اسائن کیا گیا تھا۔ اس ٹائم پہ وہ لوگ ان کو بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، ان کو پادری کہتے تھے، ان کو روحانی رہنما کہتے تھے جو ہمارے پاس، تو ان کو بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی۔ اب ہمارے پاس فرق یہ ہے کہ ایجوکیشن کا فرق تھا کہ اس میں ہمارے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن اویلیبل نہیں تھی، تو نرسز کے پاس جو ہے 3 آپشنز ہوتے تھے، یا تو وہ رسومات، وہ ٹریڈیشن جو کہ نسل در نسل جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی تھی ان کو فالو کرنا، اور یا ٹرائل اینڈ ایرر کے پروسیجر کو پرفارم کرنا۔ ٹرائل اینڈ ایرر یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہم اس سچویشن میں کرتے ہیں جس میں ہمیں آؤٹ کم کا، یعنی ہمیں رزلٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی یہ جو ہم پرفارم کر رہے ہیں، اس کا کیا رزلٹ آئے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ٹرائل اینڈ ایرر۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ بار بار پریکٹس کی جاتی تھی، اور تو اس کا جو رزلٹ آتا تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ پریکٹس کی جاتی تھی، پھر تو آخر میں وہ چیز خود بخود جو ہے وہ نرسز سیکھ لیتی تھی۔ تو سیکنڈ میتھڈ تھا ٹرائل اینڈ ایرر، اور تیسرا تھا ہمارے پاس کہ ان لوگوں کو آبزرو کرنا جو لوگ جو ہے دوسرے بیماروں کا علاج کر رہے ہیں، تو ان کو آبزرو کر کے جو ہے آگے پریکٹسز کو خود پرفارم کرنا۔ اس کے بعد جو ارلیسٹ نرسز تھی، یعنی جو پہلے زمانے کی نرسز تھی، وہ پلانٹس اور ہربس کو یوز کرتی تھی، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ جو ہمارے پاس جو روحیں ہیں یا وہ جو میجک ہے، جادو ہے، تو یہ جو ہے کسی بھی کی بھی ہیلتھ کو جو ہے وہ افیکٹ کر سکتی ہیں۔ النس جو ہے یعنی بیماری ان کی نظر میں جو ہے ایک ان کے پادریوں کی اگر کوئی نافرمانی کرتا تھا تو وہ جو ہے النس ایسے نظر سے دیکھتے تھے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ضرور اپنے کسی پادری یا ان کے جو اس ٹائم کے جو خدا ہوتے تھے، یہ لوگ سوچتے تھے کہ انہوں نے ان کی کوئی نافرمانی کی ہوگی، ان کی کوئی بات نہیں مانی ہوگی، تو تبھی جو ہے یہ بیمار پڑ گئے۔ تو جو ہمارے پاس ایجپشین ہیلتھ کیئر سسٹم تھا، وہ فرسٹ ایسے لوگ تھے جنہوں نے میڈیکل ریکارڈز جو ہے وہ قائم کیا تھا، جو 3000 BC کے اکارڈنگ۔ اب اس سے پہلے 3000 سے پہلے ہمارے پاس کوئی میڈیکل ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ کس طریقے سے پیشنٹ کو علاج کیا گیا تھا یا کیا چیزیں یوز کی گئی تھی۔ تو جو ہمارے پاس ہسٹری جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ 3000 BC سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جو مصر کی سوسائٹی تھی، وہ فرسٹ ایسی سوسائٹی تھی جنہوں نے میڈیکیشنز کو کلاسیفائی کیا تھا، اور وہ پلانز بنائے تھے جو کہ لوگوں کی ہیلتھ کو جو ہے وہ کس طریقے سے مینٹین رکھا جا سکتا ہے، اس پر انہوں نے ڈیفرنٹ پلانز بنائے تھے۔ یہ وہ فرسٹ لوگ تھے جنہوں نے سوچرز کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا تھا، جو کہ ہم آج کے ماڈرن نرسنگ میں جو ہم سٹیچنگ دیکھتے ہیں، جو ہم سرجریز کے بعد جو سٹیچنگ ہوتی ہے، تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کسی بھی زخم کو جو ہے وہ سوچر لگانے کا یعنی سٹچ کرنے کا، یہ ہمارے پاس ایجپشین سے آیا ہے۔ وہ لوگ جو ہے ڈیفرنٹ، اگر فریکچر ہو جاتا تھا تو وہ جو ہے ڈیفرنٹ سوچرز کو یوز کرتے ہوئے وہ فریکچر کو جو ہے وہ اوور کم کرتے تھے، یعنی اس کو ٹھیک کرتے تھے۔ اس کے بعد ایجپشین کے جو جتنے بھی فزیشنز تھے، تو ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو بہت ڈیزیزز میں اسپیشلائزڈ بھی ہو گئے تھے، جن میں ہمارے پاس انٹرنل ڈیزیزز آئی تھی، یعنی جنہوں نے میڈیکیشن کلاسیفائی کی تھی انہوں نے انٹرنل ڈیزیزز کو کیا تھا، جو انہوں نے سوچرز کانسیپٹ دیا، اس سے یہ لوگ فریکچر بونز اور زخموں ان کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے تھے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں گریس کی یعنی یونان کی۔ ان کا جو دور تھا وہ 1500 سے 100 BC تک تو تھا۔ گریک فلاسفرز جو تھے وہ ہمارے پاس جو ہے انہوں نے انسان اور اس کے خدا کا تعلق جو ہے، اور انسان کا دوسرے انسان کا تعلق، انہوں نے جو ہے یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیا تھا۔ اب یہ وہ دور تھا جس میں انسان اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ جو وہ اس کو ہیلتھ پرووائڈ کی گئی ہے یا جو وہ بیمار ہوا ہے، وہ اس ٹائم کے گاڈ اور گاڈیسز کی طرف سے جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے مندر بنائے تھے۔ اسکلیپیس نامی ایک شخص تھا جن کو یہ لوگ ہیلنگ گاڈ مانتے تھے، اس کے لیے پھر انہوں نے مندر بنائے تھے، اور یہ لوگ وہاں جاتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا تھا اپولو، اس کو بھی پھر یہ لوگ خدا مانتے تھے، اور اس کے لیے بھی جا کے مندروں میں
جو ہے یہ پوجا پاٹ کرتے تھے ان کے لیے۔ ان میں سے ہمارے پاس ہپوکریٹس وہ پہلا آدمی تھا جنہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ ہمارے پاس جو ڈیزیز ہوئی ہے وہ کسی بھی نیچرل کاز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، نہ کہ سپر نیچرل کازز کی وجہ سے یا کسی بھی خدا کی نافرمانی کرنے سے جو ہے کوئی بھی ڈیزیز نہیں ہوتی۔ اس کی ہر ایک ڈیزیز کی اپنی ایک نیچرل کاز ہوتی ہے۔ تو ہپوکریٹ وہ پہلا ایسا بندہ تھا جنہوں نے اس فرق کو جو ہے وہ واضح کیا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم اینشنٹ ٹائمز میں انڈیا کی بات کریں تو یہ جو دور تھا یہ 2000 سے 1200 BC تک چلا تھا۔ ارلیسٹ کلچر آف انڈیا میں کیا ہوتا تھا، وہ ہندو ہوتے تھے، تو ان کے اپنی ایک مقدس کتاب تھی جن کو یہ ویڈاس نام دیتے تھے۔ ان میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ہربس، اسپائسز وغیرہ یا میجک وغیرہ، چارمز وغیرہ، تو یہ ڈفرینٹ طور طریقے ہوتے تھے جن کو اس ٹائم کے جو نرسز ہوتی تھی انڈیا میں وہ فالو کرتی تھی، اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کی جاتی تھی۔ اب چائنا کا جو ہے ہمارے پاس اس میں آتا ہے ٹیچنگ آف کنفیوشیس، یعنی اس نے جو ہے اینشنٹ چائنا میں جو ہے ایک رسومات کے اکارڈنگ اس نے ایک کلچر، ایک ٹریڈیشن جو ہے وہ اس نے انٹروڈیوس کرایا، جس نے اس کو ہیلتھ اینڈ النیس کو اس نے مینٹین رکھنے کے لیے ین اینڈ یانگ فلاسفی کو مینٹین رکھا۔ اب ین اینڈ یانگ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، ین جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسی فورس ہے، یعنی یہ ہیلتھ ہے، تو اس نے ہیلتھ کو جو ہے وہ ہمارے پاس ایک فورس کہا، اور اس نے النیس کو بھی جو ہے ایک فورس کہا، اور یہ اس نے واضح کیا کہ اگر ان دونوں فورسز کے درمیان، ہیلتھ اور النیس دونوں فورسز کے درمیان بیلنس ہوگا تو جو ایک پرسن ہوگا اس کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہوگی، وہ جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کی جو ڈیزیز ہے وہ جو ہے ڈیزیز کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ دوسرا اس نے کہا تھا النیس، اس نے کہا تھا کہ یہ بھی ہمارے پاس ایک فورس ہے، تو جب یہ دونوں مینٹین بیلنس رہیں گے تو تبھی جو ہے ہمارے پاس ایک پرسن جو ہے وہ ہیلدی رہے گا، اور اگر یہ امبیلنس ہو جائیں گے۔ اب اس پوائنٹ میں جو ہے ہمارے پاس صرف ہیلتھ کی بات نہیں کی گئی تھی، اب ہیلتھ سے ریلیٹڈ اس کی جو ہے اس نے ین اینڈ یانگ کو دن اور رات کے اکارڈنگ بھی جو ہے اس نے کہا کہ اگر دن ہے تو رات بھی ضروری ہے، اگر سخت کام ہے تو آرام کرنا بھی ضروری ہے، اگر ہیلتھ ہے تو النیس بھی ضروری ہے، تاکہ وہ جو ہے اس ہیلتھ کو دوبارہ سے پروموٹ کرنے میں جو ہے وہ مدد کر سکے۔ اس وقت کے بعد جو ہے انہوں نے ڈفرینٹ تھیراپیز، جس میں ہائیڈرو تھیراپی آ گئی، مساج آ گیا یا ایکسرسائز آ گئی، یہ لوگ اس ٹائم پہ پریونٹیو میئرز کے طور پر جو ہے یہ چائنا والے یوز کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم روم کی بات کرتے ہیں۔ اب روم میں جو ہے ہمارے پاس کرسچن ایرا جو ہے وہ ان کی وجہ سے نرسنگ جو پروفیشن تھا وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا تھا۔ ڈیکونیسس جو ہے یہ ایک سسٹر تھی نرس چرچ میں، ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا انڈیویجولز کو کیئر پرووائڈ کرنے میں۔ اب ڈیکونیسس کے پاس کچھ ایجوکیشن تھی، اور انہوں نے جو ہے اپنے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کے گھر جایا کرتے تھے، پیشنٹس کے گھر، اور ان کو کیئر پرووائڈ کرتے تھے۔ تو جو ڈیکونیس فوب تھی ان کو فرسٹ وزٹنگ نرس بھی جو ہے یہ کہا جاتا تھا، جو کہ ہوم بیسڈ کیئر جو ہے وہ پرووائڈ کرتی تھی۔ تو یہ MCQs کے لیے نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس رومن امپائر، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو روم دور تھا، یعنی جو رومن امپائر کا دور تھا، اس میں جو ہے ہمارے پاس کرسچن ایرا کی وجہ سے جو نرسنگ تھی وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہوئی تھی۔ یہ جو ایرا تھا یہ 27 BC سے 476 AD تھا۔ اس میں جو ہے وہ جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، انہوں نے جن ملکوں کو، جن ممالک کو انہوں نے فتح کیا تھا، وہاں سے انہوں نے کچھ فزیشینز، کچھ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز تھے ان کو جو ہے لیا، اور ان کے لیے ایک فرسٹ ملٹری ہاسپٹل یورپ میں اسٹیبلش کرایا گیا۔ اس میں بہت جو ہے مرد اور عورتوں دونوں کو جو ہے وہ اسائن کیا گیا تاکہ وہ بیماروں کو جو ہے وہ علاج پرووائڈ کر سکے۔ ان میں ہمارے پاس گیلن ایک فیمس گریک فزیشین تھا جو وہ روم میں کام کرتا تھا اسی ہاسپٹل میں۔
اس نے پھر آگے مزید میڈیسن میں جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹریبیوشنز کی، بہت زیادہ نالج کو ایکسپینڈ کیا، اناٹمی میں، فزیولوجی میں، پیتھولوجی، میڈیکل تھراپیوٹکس، یہ وہ سبجیکٹس تھی جن کو گیلن نے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ کنڈیشن میں، وہ ڈیولپ سٹیجز میں وہ لے گیا۔ اس کے بعد آتا ہے مڈل ایجز۔ مڈل ایجز 476 بی سی سے 1450 کا دور تھا۔ اس میں بھی ہمارے پاس کیا تھی کہ جو عورتیں ہوتی تھی وہ ہربس اور نیو میتھڈز آف ہیلنگس جو ہے وہ یوز کرتی تھی، جس میں ہمارے پاس پرجنگ اینڈ لیچنگ بھی جو ہے وہ آتا ہے۔ اب پرجنگ اینڈ لیچنگ ہمارے پاس کیا تھا؟ پرجنگ ہمارے پاس باڈی سے جو ہے وہ کسی بھی طرح کا جو ہے ٹاکسن ریموو کرنا، وہ پرجنگ کہلاتا تھا۔ تو وہ یہ کس طریقے سے کرتی تھی کہ اگر کسی پیشنٹ کو کانسٹیپیشن ہے تو اس کو لیگزیٹیوز پرووائڈ کرتی تھی۔ اب یہ چونکہ وہ ٹاکسیسٹی کاز کر سکتا ہے، اگر وہ جو اس کا جو فیسز ہے اگر وہ اس کے ایبڈومینل وے میں ہی رہے تو یہ اس کے لیے لیگزیٹیو ایڈمنسٹر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ اینیماز جو ہے وہ یوز کرتے تھے تاکہ باؤل موومنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے۔ اور لیچنگ جو ہے یہ ہمارے پاس یہ جو وونڈ پہ جو پیپ وغیرہ بن جاتا ہے یا وونڈ کے جتنے بھی فلوئڈ ہوتے تھے تو یہ اس کو جو ہے صاف رکھتے تھے۔ تو یہ ان دونوں میتھڈس کو بھی جو ہے وہ ساتھ میں یوز کرتی تھی تاکہ جو بیماروں کا علاج جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے۔ یہ وہ دور تھا جنہوں نے ایک کیتھولک چرچ کو جو ہے ایک ہیلتھ کیئر سسٹم کا، آرگنائزیشن کا ایک سینٹرل فگر بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس میں ہمارے پاس بہت سی چینجز آئی تھی جو کہ ڈفرینٹ کرسچن کانسیپٹس کے اکارڈنگ تھی، لیکن ان کا فائدہ یہ تھا کہ اس میں پیشنٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ کیئر پرووائڈ ہو رہی تھی اور نرسنگ پروفیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی پہ جا رہا تھا۔ ڈفرینٹ جو جنگجو تھے ان کی بیویاں یا وہ عورتیں جو کہ بہت زیادہ شریف، بہت زیادہ مذہبی اس ٹائم پہ کنسیڈر کی جاتی تھی، وہ نرسز بنتی تھی۔ اب رینیسنس پیریڈ، اب یہ اس کو ہم ریبرتھ آف یورپ پیریڈ بھی کہتے ہیں، 1500 سے 1700 کا دور۔ اب اس دور میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے بھی ترقی کی، میڈیسن میں، پبلک ہیلتھ میں بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی، لیکن اب اس کا ایک خامی یہ نکلی کہ یہ جو امیر لوگ تھے تو یہ پیسے دے کر جو ہے وہ جو فزیشین ہوتے تھے ان کو گھر بلا دیتے تھے، لیکن جو غریب تھے تو وہ ہاسپٹلس تک جو ہے، ہاسپٹلس چونکہ اس ٹائم پہ اتنی سہولتیں نہیں تھی تو یہ ہاسپٹلس کو پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ مر جاتے تھے۔ اگر وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ پیشنٹ ہوتے تھے تو وہ راستے میں ہی مر جاتے تھے۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ بن گیا کہ جو ہاسپٹل ہے تو وہ جو ہے ہمارے پاس یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پہلے ہی لوگ جو ہے جہاں پر جاتے ہیں یا تو مر جاتے ہیں اور یہاں سے پہلے مر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس اس پیریڈ کو جو ہے ڈارک ایجز آف نرسنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جتنے بھی ہمارے پاس ہیلتھ سینٹرز بنے تھے، ہاسپٹلز بنے تھے، وہ سارے جو ہے وہ بند ہو گئے، اور پھر اس کے بعد نرسنگ کا جو کانسیپٹ تھا وہ اتنی حد تک گر گیا کہ جو عورتیں وہ اتنی اگر بوڑھی ہو جاتی تھی کہ ان کو کوئی جاب نہیں ملتی تھی تو پھر وہ مریضوں کا جو ہے وہ علاج کرنے لگ جاتی تھی۔ لیکن اس ٹائم پر بھی جو ہے ہمارے پاس جتنی بھی نرسنگ پروفیشن ہے وہ بالکل ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ چلی گئی تھی، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے لوگ ہاسپٹل میں آنے سے جو ہے وہ ڈرتے تھے اور ان کو ایک موت کی جگہ قرار دیتے تھے۔ اس کے بعد اب ماڈرن نرسنگ کی شروعات جو ہے 19 سینچری سے ہوئی، یعنی جو ہمارے پاس 19 سینچری میں جو ہے جو نرسنگ پریکٹس تھی وہ ورلڈ وائڈ پھیلی۔ اس میں جو سوشل ریفارمرز تھے انہوں نے ڈفرینٹ ریلیجس وومن کے گروپس بنائے، اور جو اس ٹائم پہ جو ہاسپٹلز ایگزسٹ تھے اس ٹائم پہ انہوں نے وہاں کے سٹاف کو جو ہے وہ ہائر کیا تھا۔ اس میں ہمارے پاس 2 وومن جن کو ہم ماڈرن نرسنگ وومن کہتے ہیں، تو وہ اس میں ہمارے پاس ایک ایلزابتھ فرائی اور ایک فلورنس نائٹنگیل بھی جو ہے وہ انہی لوگوں میں شامل تھی۔ 19 سینچری میں جو ہے نرسنگ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو ہے وہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ اب وہ عورتیں جنہوں نے سول وار میں جو ہے، جن میں جو فلورنس نائٹنگیل تھی وہ بھی شامل تھی، جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، مریضوں کا علاج کیا تھا، تو وہاں پر ایک پوائنٹ جو تھا وہ ایک پازیٹیو نکل آیا کہ وہاں پر ان کو جو ہے نرسنگ ایجوکیشن کی امپورٹنس کی ریئلائزیشن ہوئی، کہ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو
نرسنگ تھی وہ ایجوکیشن کے لیول پر بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنے لگی۔ اس میں جو ہے فرسٹ نرس ٹریننگ سکولز جو ہے وہ اسٹیبلش کیے گئے، ہاسپٹلس بنائے گئے، ہاسپٹلس کو جو ہے وہ نرسنگ سکولز بنائے گئے۔ اس میں پھر جو ہے عورتیں آتی تھی، تعلیم حاصل کرتی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے ہاسپٹلس سے جو ہے وہ پریکٹس بھی لیتی تاکہ وہ آگے مزید ایک ایفیشینٹ نرس جو ہے وہ بن سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس فرسٹ پرماننٹ اسکول آف نرسنگ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں بنایا گیا تھا، جس کو فرسٹ نرس ٹریننگ اسکول تھا وومنس ہاسپٹل آف فلیڈیلفیا میں، جس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا 1872 میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ہاف آف دا 20th سینچری یعنی جو 20ویں صدی ہے اس کے درمیان میں جو گریجویٹ پروگرامز تھے وہ بھی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگے۔ تو گریجویٹ نرسنگ پروگرامز جو ہے وہ یعنی اسکلز پر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہماری جو نرسنگ پریکٹس تھی وہ بھی ایڈوانس لیول پر چلی گئی تھی۔ 1916 کے اینڈ پر ہمارے پاس ٹوٹل 1343 نرسنگ سکولز تھے، جس میں تقریباً 1,64,545 نرسنگ اسٹوڈنٹس انرول تھی، اور یہ جو ہمیں ڈیٹا ہے یہ کس نے پرووائڈ کیا ہے؟ نیشنل اسٹوڈنٹ نرسز ایسوسی ایشن یعنی NSNA نے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہم نے جتنی بھی ہسٹری پڑھی تھی ان کو جو ہے شارٹلی ڈیفائن کیا گیا ہے، تو آپ ان کو جو ہے وہ پڑھ لیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ کیا ڈفرینس تھا اور کس دور سے گزر کر ہمارے پاس جو ہے وہ ماڈرن نرسنگ وجود میں آئی۔ اب نرسنگ کا اسلام میں کیا کام ہے، یعنی نرسنگ اور اسلام کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو جو ہمارے پاس اسلام میں جو نرسنگ ہے یہ کوئی نیو کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جب وہ لوگ جنگ پر جاتے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ عورتیں لے کر جاتے تھے، اور وہ عورتیں جو ہیں وہ جو ہمارے جو جنگجو ہوتے تھے وہ زخمی ہو جائے تو ان کے لیے پانی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے تھے، ان کے زخموں پہ پٹی لگاتے تھے، ان کے لیے علاج پرووائڈ کرتے تھے۔ تو اسلام اور نرسنگ کا جو ہے وہ آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ نرسنگ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک نوبل پروفیشن ہے جس میں ہم زخمیوں اور بیماروں کا جو ہے وہ علاج کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ترجمے کے ساتھ ڈفرینٹ آیت جو ہے وہ نازل کی گئی، جنہوں نے بیسیکلی ان لوگوں پہ جو ان بیمار ان ہیلتھ کیئر پرووائڈرز پہ اور ان علاج پہ جو ہے وہ فوکس کیا ہے، جو کہ آج کے نرسنگ دور میں بھی جو ہے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، کچھ حدیث ہیں جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہیں وہ ہمارے پاس آئی ہیں۔ اچھا، ابھی ہم فرسٹ مسلم نرس کی بات کر لیتے ہیں۔ جو ہمارے پاس فرسٹ مسلم نرس تھی وہ ان کا نام تھا رفیدہ بنت سعد الاسلامیہ، جو بنی اسلم کے قبائل سے تعلق رکھتی تھی مدینہ میں، اور کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے شامل تھی جب ہجرت کے بعد جو ہے مدینہ کے لوگوں نے پہلی دفعہ، وہ لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ اسلام قبول کیا تھا، تو یہ جو رفیدہ بنت الاسلامیہ تھی یہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھی۔ رفیدہ کے جو والد تھے وہ فزیشین تھے، جنہوں نے جو ہے ان کو دیکھ کر جو ہے رفیدہ نے اپنی ٹریننگ اور نالج جو ہے وہ حاصل کی تھی، اور پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ انہوں نے جو ہے ہمارے پاس مدینہ میں انہوں نے وہ خیمے لگا کر جو ہے جنگ کے دوران وہ اپنے ساتھ والنٹیئرز کو لے جاتے تھے، اور وہاں پر یہ جو عورتیں ہوتی تھیں یہ خیمے لگاتی تھی، اور جو جنگجو زخمی ہوتے تھے تو وہ جو ہے وہ ان کو کیئر پرووائڈ کرتی تھی، ان کو مرہم پٹی کرتی تھی۔ اور رفیدہ جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک آئیڈیل نرس کی کوالٹیز تھی، یعنی وہ کمپیشنیٹ تھی، وہ کام کر سکتی تھی، ان کے اندر ایک پیشن تھا، امپیتھیٹک تھی، ان کے اندر رحم دلی تھی، وہ ایک اچھی رہنما، ایک اچھی ٹیچر تھی، ان کے پاس جو کلینکل نالج تھی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، وہ اس ٹائم کے اکارڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ساری آئیڈیل نرس کی کوالٹیز جو ہے وہ رفیدہ میں تھی۔
پروفیدا کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ انوالو تھی. انہوں نے اس دور میں بھی جو ہے وہ اپنے خدمات سر انجام دیے ہیں. اب ہم ماڈرن نرس فلورنس نائٹنگیل کی بات کرتے ہیں جو کہ 1820 میں پیدا ہوئی تھی اور 1910 میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کا جو تعلق تھا یہ انگلش پیرنٹس یعنی ان کا ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق تھا، لیکن ان کو نرسنگ میں جو ہے وہ بہت زیادہ شوق تھا. اس وجہ سے یہ جو ہے ہمارے پاس یہ جو ہے اٹلی سے جرمنی آ گئی اور انہوں نے جو ہے تھرو آؤٹ اپنی جو جرنی اپنی جو سفر تھا جرنی تھی وہ ٹریننگ ساری جرمنی میں ہی کمپلیٹ کی تھی. اور جو کریمین وار ہوا تھا رشیا اور آٹومن امپائر برٹش امپائر کے ساتھ جو ہمارے پاس کریمین وار ہوئی تھی وہ فلورنس نائٹنگیل کے لیے جو ہے ایک بیٹر اپرچونیٹی تھی اپنی جو خدمات تھی وہ انجام کرنے کی. انہوں نے جو ہے وہ چارج سنبھالا اور وہ اپنے ساتھ 38 ٹرین نرسز کو لے کر چلی گئی. اس دور میں جو ہے ہمارے پاس ڈیتھ ریٹ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا یعنی 40% تھا اور انہوں نے 40% سے 2% تک اس ریٹ کو جو ہے وہ کم کیا ہے. اس ٹائم کی جو کنڈیشنز تھی ملٹری ہاسپٹلز میں وہ بہت زیادہ خراب تھی، یعنی ان کے پانی کا سسٹم ٹھیک نہیں تھا، ان کے سپلائز ٹھیک نہیں تھے، کھانے میں پرابلم تھی. ہمارے پاس میڈیکل سروسز جو ہیں وہ ساری جو ہے وہ ڈس آرگنائزڈ ہوئی تھی. تو جو ہمارے پاس ڈیتھ ریٹ تھا وہ 40% پہ چل رہا تھا. ان کی خدمات کی وجہ سے وہ جو ریٹ تھا وہ 40% سے 2% تک ہو گیا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب سے زیادہ صفائی پہ دھیان دیا، سینیٹیشن رولز پہ انہوں نے فوکس کیا. انہوں نے اسپیشل ڈائٹ پلان بنائے اور جو مریض تھے جو پیشنٹ تھے ان کو انہوں نے جو ہے بالکل صاف پانی پرووائڈ کیا، وینٹیلیشن ان کو پرووائڈ کی. انہوں نے جو ہے ان شارٹ پورا جو انوائرمنٹ ہے وہ پیشنٹ کے لیے جو ہے ایک اسٹینڈرڈ انوائرمنٹ انہوں نے بنایا. تو اس وجہ سے ان کا جو ڈیتھ ریٹ تھا اس ٹائم کے سولجرز کا تو وہ 40% سے 2% تک جو ہے وہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے نرسنگ اسکول کو اسٹیبلش کرایا ہے جو کہ ایس پی تھامس ہاسپٹل لندن میں ہے. اس کے بعد 1887 میں جو ہے انہوں نے اپنے نرسز کے ساتھ 6 کنٹریز میں کام کیا ہے، ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے. وہ بھی ہمارے پاس ایک نرس بھی تھی، فلاسفر بھی تھی، اسٹیٹیشین بھی تھی، ہسٹورین، پولیٹیشین اینڈ مینی مور. یعنی یہ بھی ہمارے پاس آئیڈیل نرس کی جتنی بھی کوالٹیز تھیں وہ فلورنس نائٹنگیل میں پائی جاتی تھی اور جن کو ہم فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ بھی کہتے ہیں. یہ آپ لوگ MCQs کے لیے یاد رکھیں. اب ہمارے پاس جو ڈفرینٹ اسکالرس کی ڈیفینیشنز ہیں جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے فلورنس نائٹنگیل. فلورنس نائٹنگیل نے جو ہے 100 یعنی 100 سال پہلے نرسنگ کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ نرسنگ ہمارے پاس ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں ہم ایک پیشنٹ کے انوائرمنٹ کو یوز کر کے ہم اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریکوری کی طرف جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہم نے سٹارٹ میں جو پڑھے تھے جو ڈیفینیشن، اب یہ ہم وہی تھیوریز دوبارہ پڑھے ہیں جس میں ورجینیا ہینڈرسن نے جو ہے پیشنٹ کو انڈیپینڈنس پرووائڈ کرنے کی جو ہے وہ بات کی تھی کہ اگر ہم پیشنٹ کو اس کیپیبل بنائیں کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو وہ اپنے ہیلتھ کی طرف جو ہے وہ آ سکتے ہیں، ریکوری کی طرف آ سکتے ہیں اور یا پیسفل ڈیتھ ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے امریکن نرسنگ ایسوسی ایشن کے اکارڈنگ انہوں نے نرسنگ کو ڈیفائن کیا ہے کہ نرسنگ ہمارے پاس کسی بھی ڈیزیز کے لیے ڈائگنوزز ہے اور ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ جو ایمن ریسپانسز ہے یعنی وہ جو ڈیزیزز ہیں وہ ایکچوئل بھی ہیں اور پوٹینشیل بھی ہیں. ایکچوئل جو صحیح میں ان کو ڈیزیز کے ڈائگنوزز اور ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اور پوٹینشیل جو صرف ان کو رسک ہے یعنی کہ ان کو یہ ڈیزیز ہو سکتی ہیں. تو نرسنگ بیسیکلی ان ڈیزیزز کی ڈائگنوزز اور ٹریٹمنٹ کو بولتے ہیں. اس کے بعد WHO نے جو ہے وہ نرسنگ کو ڈیفائن کیا ہے کہ نرسنگ ہمارے پاس کولیبریٹو کیئر ہے، یعنی یہ بغیر کولیبریشن نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے پاس ایک ٹیم ورک ہے جس میں ہم انڈیویجولز کو، فیملیز کو، گروپس، کمیونٹیز
بیمار ہو یا چاہے ٹھیک ہو یا چاہے جس بھی سیٹنگز میں ہو، جس بھی ایج کا ہو، لیکن اس میں ہم تمام لوگوں کو جو ہے وہ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان میں ہمارے پاس ہیلتھ کو پروموٹ کرنا بھی آتا ہے، جو النس ہے اس کو پریونٹ کرنا، جو بیمار ہے ان کو کیئر پرووائڈ کرنا، جو ڈسیبلڈ ہیں ان کو انڈیپینڈنس پرووائڈ کرنا، یعنی ان کو جو ہے اس ریسٹوریشن کی طرف جو ہے وہ لے کر آنا، یا ان کو پیسفل ڈیتھ پرووائڈ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے نرسنگ میں آتی ہیں۔ یہ نرسنگ ان سب کو جو ہے ان سب پہ فوکس کرتا ہے۔ اب مغل پیریڈ اور نرسنگ آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب ماہم انگا یہ ہمارے پاس ایک عظیم عورت تھی جو کہ کنگ اکبر یعنی مغلیہ دور میں جو ہے اس نے اپنی خدمات سر انجام دی تھی۔ انہوں نے جو ہے جو انڈیا اور افغانستان کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھی وہاں پر انہوں نے جو ہے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اب ہم ڈفرینٹ نرسنگ ایجوکیشن پروگرامز کے بارے میں پڑھتے ہیں، جس میں ہمارے پاس نرسنگ ڈپلومہ آتا ہے، جس میں ایسوسیٹ ڈگری آف سائنس نرسنگ آتی ہے، BSN آتا ہے جو کہ آپ سب کر رہے ہیں، جو BS نرسنگ 4 سالہ پروگرام ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس 2 سالہ یعنی جو ڈپلومہ کے بعد جو پوسٹ RN 2 سال کا ڈگری پرفارمنس ہوتی ہے، ڈگری پرفارم کرنا ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس BSN یا پوسٹ RN جو پرفارم کر لیتے ہیں، یعنی جو ڈگری لے لیتے ہیں، وہ پھر MSN کر سکتے ہیں، PhD لیول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ MPH ہے یعنی ماسٹر آف پبلک ہیلتھ ہے، یا ماسٹر آف سائنس ان پبلک ہیلتھ۔ تو یہ ساری جو ہیں یہ ہمارے پاس نرسنگ ایجوکیشن پروگرامز ہیں۔ اب ہمارے پاس پاکستان میں جو ہے وہ نرسنگ ایجوکیشن کی کیا ہسٹری ہے؟ تو جو شروع میں جو پاکستان کی بھی جو ہیلتھ کیئر سروسز تھے وہ بھی بالکل انڈر ڈیولپ تھے، یعنی اس میں جو ہے نرسنگ کو کوئی ترقی جو ہے وہ نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن 1951 سے جو پاکستانی حکومت ہے انہوں نے جو ہے ہیلتھ کیئر سروسز کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر آنے میں، اس کو امپروو کرنے میں جو ہے ایک بڑا سٹیپ لیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پاکستان نرسنگ کونسل کی کلینکس کو جو ہے انہوں نے فنڈنگ بڑھا دی۔ تو جو نرسنگ کونسل تھے انہوں نے جو ہے ایک اہم کردار ادا کیا جتنی بھی نرسنگ سروسز ہیں پیشنٹس تک پہنچانے میں۔ اس ٹائم پہ ہمارے پاس پاکستان کی جو نرس ٹو پاپولیشن ریشو تھی وہ 1:3200 تھی، 32,000 تھی ان 1960، یعنی نرس کی ریشو اتنی کم تھی کہ ایک نرس جو ہے 32,000 لوگوں کے لیے تھی۔ اس کو پھر امپروو کر کے جو ہے 1:5,199 کر دی گئی 1997 تک، یعنی ایک نرس جو ہے پھر 32,000 سے 5,000 تک جو ہے وہ اتنی امپرومنٹ ہمارے پاس نرسنگ ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر ایجوکیشن میں آئی۔ اب ہمارے پاس اگر ہم وارڈز کی بات کریں تو جو کرنٹ ریشو ہے تو ایک نرس جو ہے وہ 40 پیشنٹ کے لیے ہے، اور پاکستان نرسنگ کونسل نے جو سٹینڈرڈ ریشو منتخب کیا ہے وہ ہے 3 نرسز، ہر 3 نرس جو ہے وہ 10 پیشنٹ کے لیے ہیں۔ اگر ہم اسلام آباد میں دیکھیں تو جو ریشو ہے وہ ہمارے پاس ہے 1:10.1 نرس ٹو ریشو 10.6 پیشنٹ۔ ایک سٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس کہ ایک نرس جو ہے وہ 4 پیشنٹ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے نرس پیشنٹ ریشو جو ہے وہ سیٹ کیا گیا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں امپرومنٹ آئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ وہ دور ہے جب ہمارے پاس نرسنگ ایجوکیشن کے اکارڈنگ جو ترقیاں ہوئی تھیں۔ ان میں ڈیفرنٹ ڈیٹس ہیں جس میں ہمارے پاس شو کیا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ، جس میں 1960s میں 1970s کی بات کی گئی ہے کہ اس میں کیریکولم ڈیولپڈ ہوا تھا، جو ایجوکیشن ہے وہ ایکسپینڈ کی گئی تھی۔ پھر 1980 سے 1990s کے دور میں ہمارے پاس انٹرنیشنل کلیبریشن اور ایڈوانس ایجوکیشن جو ہے وہ پرفارم کیا گیا تھا، اور اسی طرح ہمارے پاس وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نرسنگ میں جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ابھی جو ریسنٹ جو ہمارے پاس جو رول پاس ہوا تھا وہ تھا ڈپلومہ سے BS نرسنگ، جو آج ہم جو BS نرسنگ کر رہے ہیں
تو اس کا جو دور تھا وہ ڈپلوما سے سٹارٹ ہوا تھا، اور یہ جو ڈپلوما کا جو رول تھا یہ 2018 میں پاس ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سارے ڈپلوماز کے بعد ان کو پھر نرسنگ پروگرام یعنی نرسنگ ڈگری پروگرامز جو ہے وہ بنائے گئے تھے۔ اور اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی ہمارے پاس بہت سی چیلنجز ابھی بھی باقی ہیں، جس میں ہمارے پاس ٹرین فیکلٹی کی شارٹیج ہے، ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں، نرسنگ پروفیشن کے جو ہے اس کی طرف فنڈنگ کم ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس ڈفرینٹ پالیسیز کے ایشوز آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارا نرسنگ پروفیشن جو ہے وہ ابھی ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے، جو کہ بہت ساری تبدیلیوں کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے۔ اب PNC کیا ہے؟ یعنی پاکستان نرسنگ کونسل۔ یہ ہمارے پاس جو ہے ایز اے ریگولیٹری باڈی ہے، یعنی یہ ایک ایڈوائزری رول جو ہے یہ پرفارم کرتا ہے، اور یہ کس کے تحت چلتا ہے؟ جو پاکستان نرسنگ کونسل ایکٹ 1952 اور 1973 کے اکارڈنگ پاس ہوا تھا، تو یہ اس قانون کے اکارڈنگ جو ہے یہ چلتا ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے جو ہمارے نرسز ہیں، مڈ وائفز ہیں، LHVs یعنی جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں، یعنی جو نرسنگ ایگزیلریز ہیں، تو یہ ان کو لائسنس پرووائڈ کرتا ہے۔ جو PNC اسٹیبلشڈ ہوا ہے وہ 1948 میں ہوا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ جو PNC کی جو انوالومنٹ ہے وہ کس طریقے سے ہے، کیونکہ وہ ایک ایڈوائزری رول پرفارم کرتا ہے، وہ پبلک ایجوکیشن کو، نرسنگ سٹینڈرڈز کو جو ہے وہ امپروو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایتھیکل سٹینڈرڈز کے اکارڈنگ اور جو نرسز کی جتنی فیسلٹیز ہیں یہ سب ان کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے ہمارے پاس رول اینڈ فنکشنز ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہے کیریکولم جو ہے یہ سیٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ انسپیکٹ کرتا ہے، تاکہ مزید جو ہے اسٹینڈرڈز کو جو ہے وہ اسٹیبلش رکھ سکے۔ یعنی کہ اگر یہ انسپیکشن کرتا ہے تو اس کے اکارڈنگ جو ہے ہمارے پاس جو انسٹیٹیوشن جتنے بھی چل رہے ہیں تو وہ جو ہے اسٹینڈرڈز کو اچیو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ رجسٹریشن پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ اپنے اسی رولز کی وجہ سے اس نے نرسنگ ایجوکیشن اور پریکٹس کے اسٹینڈرڈز کو جو ہے وہ ابھی تک مینٹین رکھا ہوا ہے۔ 1948 میں پاکستان میں جو ہے 1948 میں فرسٹ نرسنگ اسکول جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا تھا، گنگا رام اسمال پرائیویٹ ہاسپٹل لاہور۔ 1952 میں جو ہے فرسٹ 7 گرل جو لڑکیاں تھیں ان سے جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوئی تھی، یعنی جو ہے ان سے نرسنگ کورس کمپلیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ اسکول آف نرسنگ جو ہے وہ JPMC کراچی میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس باولپور، حیدرآباد، ملتان، جتنے بھی ہمارے پاس آج جو پاکستان میں جو بھی ڈیولپڈ ہاسپٹلز ہیں تو وہ جو ہے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ٹریننگ کمپلیٹ کی ہے، انہوں نے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ایجوکیشن میں اور اپنے پریکٹس میں جو ہے وہ امپرومنٹ لے کر آئے ہیں۔ ہم ہر سال انٹرنیشنل نرسز ڈے جو ہے وہ 12 مئی کو مناتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان میں جو ہے ابھی بھی کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، جس طرح کہ نرسنگ سٹاف کی کمی ہے، ایجوکیشن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ایجوکیشن نہیں مل رہی، یا جو ٹرانزیشن جو میں نے پہلے بات کی کہ جو 2018 میں جو رول پاس ہوا تھا کہ ڈپلوما کو ختم کر کے ڈگری کو ریپلیس کیا گیا تھا، تو اس رول کی وجہ سے بھی بہت سی کمپلیکیشنز آتی ہیں جس میں ہم ان رولز کو جو ہے وہ فالو نہیں کر پاتے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں امید ہے کہ ہم آگے مزید نرسنگ ایجوکیشن میں جو ہے وہ امپرومنٹ لے کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس کچھ ہی یونیورسٹیز ہیں جو کہ MSN اور PhD جو ہیں یہ آفر کر رہی ہیں۔ جو ہمارے پاس ریسنٹلی ابھی KMU میں بھی جو ہے وہ ہمارے پاس PhD نرسنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم ابھی بھی اسی امید میں ہیں کہ ہم جو ہے وہ فیوچر میں اپنے نرسنگ پروفیشن کو، اپنے ٹریننگ پروگرامز کو، اپنے سکلز کو جو ہے وہ امپروو کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے سیکنڈ چیپٹر کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔